This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हेल्थ आवर का समीना खान आपकी खिदमत में हाजिर। हर मंडे एवरी मंडे 6 से 7 आपसे मुलाकात होती है और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ NHS पर जिस तरह से एक बर्डन बनता है जब एक्सीडेंट और इमरजेंसी में का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर ऐसे लोग भी चले जाते हैं जिनको कि कोई इमरजेंसी नहीं होती और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर जब वहाँ हम जाते हैं तो ना सिर्फ उन पर बर्डन बनता है बल्कि उससे उनकी कॉस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है और फिर वो लोग जिनको कि रियल इमरजेंसी चाहिए रियली जिनको ज़रूरत है उनके लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सीडेंट और इमरजेंसी डिपार्टमेंट यानी A&E डिपार्टमेंट जो है उनको कब और किन हालात में इस्तेमाल करना चाहिए और किन हालात में हमें अपने GP के पास, फार्मेसी में या वॉक इन सेंटर्स जो हैं वहाँ पर जाना चाहिए। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में दोनों मेरे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगी और उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे वीडियो A&E के हवाले से। मेरे साथ बैठी है माशाल्लाह तीसरा प्रोग्राम है, उसमें मेरी गेस्ट हैं इस प्रोग्राम में कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर तानिया सैयद मैनचेस्टर रॉयल इन्फर्मरी हॉस्पिटल में ये कंसल्टेंट। इनको वेलकम कहती हूँ, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाई। और बहुत दिनों के बाद मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोबिया काशिफ, लोकल GP हैं नॉर्थ मैनचेस्टर। मैं आपको भी वेलकम कहती हूँ, दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब देखते हैं एक वीडियो अबाउट A&E, वो देखें और उसके बाद उसको आके डिस्कस करते हैं। The Accident and Emergency Department is for major and life-threatening illness and injury, so things have to be pretty bad for you to come here. Hopefully you will never need emergency treatment, but if you do, accident and emergency is for serious things like loss of consciousness, unexpected fits and seizures, severe chest pain, breathing difficulties, uncontrolled bleeding, head injuries and broken bones. The doctors and nurses at A&E are highly trained in emergency medicine and have access to all the right tests, equipment and medicines to treat life-threatening illness and injury. People should attend with serious injuries or illnesses, people that have fallen from a height, people that are experiencing an episode of central chest pain. Patients shouldn't attend if they feel that they've got something that they would be able to access another service with. Somebody who's got a sore throat, all sorts of other simple sort of ailments, they would be able to go and see the GPs or to see a pharmacist for some advice. Toothache, this isn't the place really for you to attend for toothache. If somebody feels that they've got a serious illness or a problem, they should contact 999. If somebody attends and we don't feel that they've got a serious illness or injury, then they would be asked to take a seat and they would anticipate a longer waiting period of time. We take in all sorts of major injuries and illnesses from people, and obviously those people are seen first. Accident and Emergency uses a system called clinical triage, meaning people with more serious conditions will be treated first, and those who don't need to be there will be asked to attend the correct service elsewhere. There are plenty of other services available where you can be seen quickly and conveniently, so think about it and choose the right care. जी वेलकम बैक। वीडियो देखिए आपने A&E डिपार्टमेंट के हवाले से। ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में ये वीडियो आपको ज़रूर दिखाते हैं क्योंकि मेन जो पर्पज़ है इस प्रोग्राम का वो यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए, आप लोगों को एजुकेट किया जाए कि किन हालात में हमें A&E का इस्तेमाल करना है या किन हालात में हमें एक्सीडेंट और इमरजेंसी में जाना है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक अननेसेसरी बर्डन है जो रोज़ बरोज़ A&E पे बढ़ा है। और आजकल का जो मौसम है, जैसे सर्दी शुरू हुई और उसके बाद मुख्तलिफ मसाइल हैं, वायरल इन्फेक्शंस, कफ, फ्लू, बुखार, खांसी, इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज़ जब आ जाते हैं तो ज़ाहिर है ये छोटे छोटे इशू शायद कहने में हमें छोटे लगते हैं, लेकिन जिस इंसान को ये प्रॉब्लम होती है उसको लगता है कि शायद वो एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है और ऑब्वियसली उसके लिए उसकी ख्वाहिश भी होती है कि फ़ौरन और अर्जेंट मेडिकल केयर उसको मिले ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन जैसे वायरल इन्फेक्शंस की हमने अक्सर प्रोग्राम में बात की है कि वो अपना टाइम लेकर ख़त्म होती है और आप चाहे उसके जितनी भी दवाइयाँ खा
لیں. وائرل انفیکشن کا ایک ٹائم ہوتا ہے, جب وہ ٹائم پورا ہوتا ہے اس کے بعد تو وہ جو انفیکشن ہے وہ آپ کا ختم ہوتی ہے. اس کے لیے بھاگنا, میڈیسنس کے لیے بھاگنا یا ڈاکٹر کے پیچھے بھاگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن پھر بھی ہماری خواہش تو ہوتی ہے نا کہ ہم جلد از جلد ٹھیک ہوں, اور یہ اوبیسلی ایک جینون خواہش ہے. ڈاکٹر تانیہ, آپ سے میں پوچھوں گی کہ یہ جو پریشرز ہیں NHS پہ اور خاص طور پر A&E کے حوالے سے, اس کتنے پریشر ہیں اور کس طرح سے NHS پہ یہ برڈن بہت زیادہ بڑھتا ہے جب لوگ خواہ A&E چلے جاتے ہیں؟ دیکھیے A&E کا تو جو ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہم لوگ پہلے کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں, A&E کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے اور پریشر ختم ہو نہیں رہا ہے. اور پہلے ہمیشہ ونٹر پریشرز کی بات ہوتی تھی, اب تو سال کے ساروں دن جو ہے وہ ونٹر از آلویز دیئر. اور ابھی بھی آج صبح میں جو میں نے آن کال کی تو A&E ڈپارٹمنٹ بالکل بھرا ہوا تھا. تقریباً 13 یا 15 پیشنٹس, بہت ضعیف پیشنٹس 12 گھنٹے سے زیادہ یونٹ میں تھے موجود. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ A&E کی ٹرالیز کے اندر جو ہے وہ بہت ضعیف لوگ, ان کی کمر میں درد ہو رہا ہے, ویسے طبیعت خراب ہو رہی ہے, بخار چڑھا ہوئے وہاں پہ موجود ہیں. اور وہ اس لیے وہاں پر ہیں کیونکہ باقی بیڈز خالی ہو ہی نہیں پا رہے ہیں. اننیسیسری ایڈمیشنز, بے تحاشا ایڈمیشنز. مطلب وہی بات ہے کہ ہمارے پاس فنٹ ریسورسز ہیں. مطلب ظاہری بات ہے NHS کے پاس تو پیسہ ہے اور NHS لوگوں کے لیے ہی ہے. آپ آئیں, اگر آپ کے پاس بہت زیادہ کوئی ایمرجنسی ہے, ایز دا نیم سجیسٹ ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی, اگر کسی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے اور کوئی لائف تھریٹننگ ایمرجنسی نہیں ہے تو A&E کے علاوہ اور بھی باقی بے تحاشا سروسز ہیں. آپ نے پریشر کی بات کی تو پریشر بے تحاشا ہے. جیسے پہلے بھی ہم لوگوں نے کہا تھا کہ جیسے MRI یہاں کا بگیسٹ ہاسپٹل ہے اس ریجن کا, تو وہاں پہ ہم لوگوں کی A&E اٹینڈنس بٹوین 400 to 500 in 24 hours ہے. تو ڈیفینیٹلی اس 400 and 500 میں دا اماؤنٹ آف پیپل وی ایڈمٹ وہ آپ کی تقریباً 50 تو خیر نہیں, تقریباً سمجھ لیجیے 50 سے 80 کے بیچ میں لوگوں کو ہم لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں میڈیسن میں. تو اس کا, اور باقی جو ہے تقریباً 20 سے 30 سرجری میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ان 150 لوگوں کو آنے کی ضرورت تھی A&E, باقی سب لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ اتنے بیمار نہیں ہیں کہ آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے تو آپ کو A&E آنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے پھر وہی لوگ پھر کمپلین کریں گے کہ بہت لمبی دیر تک بیٹھنا پڑا اور جو ہے وہ پھر کچھ کھانے کو نہیں ملا, کھانے کا وقت آ گیا, اور پھر جو ہے وہ دیکھنے میں بھی ہوگا. اور اس سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ڈپارٹمنٹ فل ہوتا ہے ایسے پیشنٹس کے ساتھ جن کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, تو جو بہت انویل پیشنٹس آتے ہیں ان کو جو ہے پھر ٹریٹ کرنے میں بہت زیادہ دیر لگ سکتی ہے. تو اس وجہ سے پریشرز تو بہت زیادہ ہے. اور اسپیشلی جیسا آپ نے خود کہا بھی سردیوں میں وائرل انفیکشن, اور یہ مطلب وائرل انفیکشن یہ ساری چیزیں پیشنٹس آتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس وائرس کے لیے ورک کریں گے ہی نہیں, تو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور وہ بالکل سیلف لمیٹنگ ہوتی ہے. مطلب وائرل انفیکشنز بہت برے ہیں جو آج کل چل رہے ہیں, تو مطلب بہت ہی بری آپ کی طبیعت لگتی ہے اور 1-1.5 ہفتے تک تو بالکل ہی بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد طبیعت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. ہسپتال آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سلسلے میں. اچھا, اس کا پہلے بھی ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پتہ نہیں ہمارا یہ میسج پہنچ رہا لوگوں کو تک جن کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں نہیں, کہ کاسٹ کیا ہے اس میں جب اتنا زیادہ پریشر پڑتا ہے NHS پہ, اتنا زیادہ برڈن پڑتا ہے A&E ڈپارٹمنٹ پہ. دیکھیے کاسٹ تو ہر پیشنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ایک پیشنٹ صرف بالکل نارملی آیا ہے اور اس کے اگر بلڈس بھی نہیں لیے گئے ہیں, اس کو ڈاکٹر نے دیکھا ہے, نرس نے دیکھا ہے, وہ ٹائم کمٹمنٹ وہ سارا تقریباً 124 پاؤنڈ اس ایک انسان کے اوپر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ہسپتال جائیے اور وہاں پہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ بھی ہو گیا اور ایکس رے بھی ہو گیا اور ساتھ ساتھ ایک اسکین بھی ہو گیا, آپ ایک دن ہسپتال میں رہ بھی گئے, تو وہ تقریباً آپ کی 1500 سے 2000 تک کی کہانی ہے, ڈپینڈنگ ایک بندے کی ایک اس کے اندر. تو اور وہ جو ہے وہ NHS کے اسٹیٹسٹکس لوگ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ ود ان یہ تقریباً 21 ملین اننیسیسری ایکسپینڈیچر پہ لگا ہے. تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ میری اور آپ کی ٹیکس پیئرس کی منی ہے. اور اگر جو ہے یہ اننیسیسری A&E کے اس میں جائے گا تو باقی لوگوں کو ویٹ کرنا پڑے گا, جیسے کہ کینسر ڈرگس اور باقی جو بہت ساری کرونک ڈیزیزز ہیں, یا جو لوگوں کے لیے جو کیئر پرووائڈ کرتے ہیں نرسنگ ہوم کے لیے, وہ تو پھر ظاہری بات ہے ایک فنٹ بجٹ ہے اور وہ پھر پیسے نیچے چلے جائیں گے. اور پھر جو پہلی کٹوتی ہوتی ہے وہ اسٹاف کی ہوتی ہے. تو جتنا اگر اسٹاف کم ہو جائے گا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ سروسز تو پرووائڈ ہو ہی نہیں سکیں گے. ڈاکٹر صوفیہ, آپ GP ہیں, آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو موقع ملتا ہے یا کبھی ایسا ہوا کہ آپ لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھیے A&E جانے کی ضرورت نہیں تھی, آپ GP ہمارے پاس آتے یا آپ فارمیسی میں جاتے, کیسے کمیونیکیٹ کر پاتی ہیں آپ, کیسے سمجھا پاتی ہیں لوگوں کو, یا سمجھا سکتی بھی ہیں کہ نہیں؟ ضرور سمجھانا پڑتا ہے, کیونکہ اگر ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی.
بعض دفعہ تو ان کو یہاں تک کہنا پڑتا ہے کہ آپ جی پی کے پاس بھی سوچ سمجھ کے آؤ. بہت سے پیشنٹس ایسے آتے ہیں, آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی اتنا مشکل ہے, اگر آپ ابھی اپنے جی پی سے اپوائنٹمنٹ لینے کی کوشش کریں تو شاید آپ کو ملے بھی نہ, مگر وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں آج صبح ہم اٹھے تو ہمیں کھانسی شروع ہوئی ہے, سو وی تھاٹ وی بیٹر گیٹ اٹ چیکڈ. تو آپ کو ہوتا ہے کہ ابھی کھانسی شروع ہوئی ہے, کوئی میجک وانڈ تو ہے نہیں کسی ڈاکٹر کے پاس بھی, چاہے وہ جی پی ہو یا کنسلٹنٹ ہو, کہ وہ ٹھیک کر سکیں. تو سیلف کیئر کو ہم لوگ بہت پروموٹ کرتے ہیں, ان کو کافی ایڈوائز کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ پوری فیملی کو ایجوکیٹ کریں, کیونکہ اگر ایک کو گھر میں کھانسی ہوئی ہے تو تھوڑے دنوں کے بعد اس کے بچے کو, کسی اور بچے کو بھی ہو سکتی ہے, بیگم کو ہو سکتی ہے. تو پوری فیملی کو آپ نہیں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ جی پی کے پاس بھی لمیٹڈ سورسز ہوتے ہیں, لمیٹڈ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, ہمیں بھی پرائورٹائز کرنا پڑتا ہے, بعض دفعہ ٹریاج کرنا پڑتا ہے. تو ہم کافی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں, پھر ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس کے لیے آپ یہ کریں, فارمیسی کے پاس جا سکتے ہیں, چوز ویل ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں, اور پلیز اے تو بالکل جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اے والے بھی کیا کر سکتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہیں وہ پیشنس نہیں ہوتا ان میں, وہ چلے جاتے ہیں, ان کو فوری طور پہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں, اے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ اتنی دیر ویٹ کرتے ہیں تو کوئی اگر ان کو جونیئر ڈاکٹر دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ بیچارے نے اتنی دیر ویٹ کی ہے, میں یہ بھی کرا دیتا ہوں, میں وہ بھی کرا دیتا ہوں, میں اینٹی بائیوٹک بھی دے ہی دیتا ہوں نا. تو ان کو بعض دفعہ یہ لگتا ہے کہ اچھا میرے جی پی نے نہیں دیا, مگر شاید اے والوں نے دے دیا, تو اب میں پھر دوبارہ اے آؤں. تو ہم ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ آگے جا کے آپ کے لیے نقصان دہ ہے. جتنی زیادہ اینٹی بائیوٹک کھائیں گے آپ میں اتنی زیادہ ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی, پھر جب واقعی آپ کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوگی تو شاید وہ فائدہ ہی نہ کرے. تو ہر وقت صبح سے شام تک ہر کمیونٹی کے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے, ناٹ اونلی ایشینز, ناٹ اونلی اس, ایوری ون از دا سیم. اسپیشلی اگر کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہو تو شاید اپنے لیے آپ بہت برداشت کر لیتے ہو, مگر جب بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ان کو ہوتا ہے کہ فوراً ہمارا بچہ ٹھیک ہونا چاہیے. بچے بالکل آپ جیسے ہی ہوتے ہیں, اگر ان کو وائرل ہے تو ان کا دل نہیں کرتا وہ کچھ بھی کریں, وہ نڈھال سے ہوتے ہیں, رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں تو دن میں سو رہے ہوں گے, مگر وہ جب مائیں دیکھتی ہیں بچہ دن میں سو رہا ہے وہ فوراً پینک کر کر آتی ہیں کہ نہیں یہ سو کیوں رہا ہے, رات میں ہاں طبیعت خراب تھی مگر یہ اس وقت تو سوتا نہیں ہے. تو اٹس لائک اوبویسلی رات میں طبیعت خراب تھی, وہ جاگا ہے, اٹس ڈفرینٹ ٹو نارمل سچویشن, اس کی طبیعت خراب ہے, ہی نیڈس مور کیئر, ہی نیڈس مور ریسٹ, ہی نیڈس مور اٹینشن. رائٹ. یہ تو خیر چیزیں بڑی ضروری ہیں, لیکن کیا بات ہوئی ہے نا کہ آپ کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے یا نہیں؟ بعض دفعہ آتی بھی ہے, کیونکہ بعض دفعہ تھوڑے سے وہ جو ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. آئی مین یو ہیو ٹو ٹیل دیم ان اے نائس وے ریئلی, اور ان کو لیفلیٹس وغیرہ دیتے ہیں تاکہ ان کو نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی اندازہ ہو جائے. جو بچہ بالکل شروع میں نرسری جانا شروع کرتا ہے اس کے لیے تو ایک دم سے ایکسپوجر ہوتا ہے نا, بہت سے وائرسز, بہت سے جرمز, بہت سے اور بچوں سے ملنا شروع کرتا ہے, تو اس کو شاید ہر ہفتے میں یا ہر مہینے ایک وائرس ہونا شروع ہو جائے گا. تو اگر وہ ہر دفعہ پینک کر آئیں گے تو سوچیں ماں باپ جو آلریڈی شاید کام کر رہے ہوں, وہ اپنا ٹائم نکال کر آ رہے ہوں, تو ان کے لیے بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں اپنے بچوں کی بات کی کہ بچوں کو جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو مائیں جو ہیں کچھ زیادہ, پیرنٹس جو ہیں وہ کانشیس ہو جاتے ہیں اور کہ ان کو لے جاؤ. چھوٹے بچوں کو, جو ینگ بچے ہیں, چھوٹے ہیں, ان کو کن حالات میں یہ نہیں لے کے جایا جائے گا؟ اچھا, چھوٹے بچوں کے لیے ہمارا تھریشولڈ بھی کافی کم ہوتا ہے, اینی والے بھی بہت خوشی سے کیونکہ وہ اتنے چھوٹے ہیں وہ کچھ بتا نہیں سکتے ہیں. مگر اس کے لیے بھی بہت ساری سروسز موجود ہیں کمیونٹی میں جو کہ آپ کو موقع دیتی ہے اینی کو بائی پاس کرنے کے لیے, اور وہ صرف آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. آپ اپنے ہیلتھ وزٹر سے رجوع کر سکتے ہیں, وہ آپ کو بہت سارے ایڈوائس دے سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے حوالے سے. بہت سی سرجریز میں واک ان چلڈرنس کلینک ہوتی ہے اور وہ بیبیز کو فوراً اکوموڈیٹ کرتے ہیں, وہ ایکسٹرا ان کے لیے اپوائنٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, جسٹ واک ان اور وہ بچے کو دیکھتے ہیں. نارملی بھی اگر وہ واک ان کلینک نہیں ہے اس دن تو بھی اگر چھوٹا بچہ ہے تو جی پی فوراً دیکھ لیتے ہیں. تو آپ پہلے ضرور ہے کہ اپنی ہیلتھ وزٹر نہیں تو جی پی کے پاس تو ضرور لے کے جائیں. اگر تو جی پی کو لگا کہ بچے کو کسی فوری طبی امداد کی ضرورت ہے, کسی فوراً کوئی ایکسٹرا چیز کی ضرورت ہے, ڈرپ بلڈس کی ضرورت ہے, تو وہ خود ہی ان کا ایڈمیشن ارینج کر سکتے ہیں اور وہ پھر اے این ای کو آپ بائی پاس کر سکتے ہو. تو آپ کو وہ سیدھا وارڈ میں ایڈمٹ کر دیتے ہیں, وہاں پہ میڈیکل ٹیم آپ کو بچے کو دیکھ لیتی ہے. کن حالات میں بچوں کو لے کے جانا چاہیے؟ ایز دا نیم سجیسٹ, فوری طبی امداد جن کو ضرورت ہے, جو
یا پھر کوئی بہت ہی حادثاتی موقع پر. بچے ہیں اوبیسلی گرتے ہیں, چوٹ لگتی ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے, فریکچر ہو گئی ہے, تب لے کے جائیں. اگر تو اس کا اگر کوئی ایسی چوٹ ہے جس میں تکلیف ہو رہی ہے, آپ پہلے ضرور پیراسیٹامول دیں, آئیبوپروفن دیں, تھوڑا سا گھر میں مانیٹر کرنے کی کوشش کریں, فوراً پینک نہیں کریں. بچوں والے گھر میں ضروری ہے کہ آپ کے پاس کچھ دوائیاں ہر وقت ہونی چاہیے, جس میں پیراسیٹامول ہے, آئیبوپروفن ہے. ایکچولی ایڈلٹس کے لیے بھی یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے. اینٹی ہسٹامینس ہیں جس کو اینٹی الرجی بھی کہتے ہیں, کیونکہ بچے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ریش, ایگزیما کے بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں. تو اگر ان کو ریش ہو رہی ہے, ایچنگ ہو رہی ہے, آپ انہیں اینٹی ہسٹامین بھی گھر میں دیکھ سکتے ہیں. یہ سب چیزیں ایزیلی اویلیبل ہیں, فارماسسٹ سے ان کے لیے کوئی پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہے. بڑے اسٹورس پہ بھی مل جاتے ہیں, لائک ٹیسکو, آسڈا. یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو گو ٹو دا فارمیسی, آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. پھر آج کل جو ہے ڈائریا وامٹنگ بہت چل رہا ہے, تو بچوں کو 8-9 الٹیاں ہو رہی ہیں آج کل. سارا دن ہم یہی دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ وائرس پھیلا ہوا ہے. تو اگر اس حالت میں بھی آپ کے بچے کو الٹی ہو رہی ہے, آپ ان کو تھوڑا تھوڑا فلوئڈ دیتے جائیں. اگر الٹی ہو بھی رہی ہے تو بھی انکریج کریں کہ وہ فلوئڈس لیں. اچھا, یہ اسٹمک بگ ہے یا کیا ہے جو آج کل واقعی بچوں کو کافی زیادہ وامٹنگ تھرو کرتے ہیں فوراً جو کھا رہے ہیں, اور وہ کافی آئی مین اپسیٹنگ ہوتا ہے ماؤں کے لیے بھی, گھر والوں, بچے کے لیے بھی, کیونکہ آپ 1-2 الٹی کے بعد ہی بہت نڈال ہو جاتے ہو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ الٹی کی, بچے نے, آپ نے اس کو پورا بھر گلاس پانی پلا دیا, اس کو پیاس تو لگ رہی ہوگی, تو وہ دوبارہ الٹی کر دے گا. تو بہتر ہوتا ہے آپ اس کو 5 ml 10 ml تھوڑا تھوڑا کر کے دیں, تاکہ اس کو وقت دیجیے کہ وہ نیچے بیٹھے بھی, اور تاکہ دوبارہ الٹی نہ ہو جائے. ڈائرولائٹ ساشے رکھیں, کیونکہ جب آپ کو وامٹ کرتے ہیں تو صرف پانی نہیں, بہت منرل, سالٹ, شوگر, سب کی کمی ہو رہی ہوتی ہے. تو جو ڈائرولائٹ ہوتا ہے وہ اسی لیے ڈیزائن ہوتا ہے کہ اس میں ایکسٹرا شوگر اور سالٹ کی مقدار ہوتی ہے. اور اگر جو بچے ڈائرولائٹ نہیں لیتے ان کو اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ, کوئی بڑے کو بھی پسند نہیں ہوتا ہے, مگر آپ ومٹو کوئی بھی جوس, کارڈیل ڈال کے اس کو تھوڑا ڈسگائز کر لیں. دوائی تو پھر دوائی ہوتی ہے, ڈرپ سے لاکھ گنا بہتر ہوتی ہے. تو اگر وہ اس طرح لے سکتے ہیں تو انہی کے لیے بہتر ہے, کیونکہ کوئی بھی چیز جو آپ کے باڈی میں آرٹیفیشلی جا رہی ہے وہ پھر انفیکشن کے اور چانسز ہوتے ہیں. آپ ایک نیڈل آپ ڈال رہے ہو یا اس بچے کو اس ٹراما سے گزار رہے ہو, تو اس لیے جتنا فلوئڈس پش کر سکتے ہیں. اچھا, انہوں نے تو اپنا ڈاکٹر نے بتا دیا ایز ایکسپیرینس, ایز جی پی کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے پاس جب ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کو آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں آپ کی تو اتنی ایسی خاص بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ A&E آئے, تو کبھی آپ لوگوں نے آپ نے کبھی کہا کہ دیکھیں بی بی آپ آ گئی ہیں لیکن آپ کو ضرورت نہیں تھی یہاں آنے کی؟ ہاں, روزانہ بہت دفعہ کہتے ہیں. اچھا, پھر وہ کیا ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جو ہے وہ مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو آپ کو پراپرلی بتانا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بیماری آپ کے لیے بہت بڑی تھی, لیکن اس کے لیے ہسپتال میں رہنا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ضروری نہیں ہے. تو جیسے صبح نے کہا کہ جو ہے وہ جیسے بچوں میں ہے کہ ڈائریا وامٹنگ, اور انفارچونیٹلی یہ بڑوں میں بھی بے تحاشا مطلب ہر وقت کا چل رہا ہے سلسلہ. تو اس کے اندر تو یہ ہے کہ تھوڑا سا پریونٹیو سلسلہ کہ مطلب کھانا پراپرلی گرم ہو, فریج میں بہت زمانے تک نہیں رکھا ہوا ہو, اور ذرا سا بھی کھانا ڈوجی لگ رہا ہے تو اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایون اگر ریسٹورینٹس وغیرہ میں بھی اگر ذرا سا بھی آپ کو کھانا خراب لگ رہا ہے, اسپیشلی سیلڈ وغیرہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں, تو وہ جو ہے کہنا نہیں چاہیے, لیکن واقعی باہر جائیں تو سیلڈ سے ضرور احتیاط کریں. ہاں ایگزیکٹلی, اور جو ہے وہ اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ ڈائریا وامٹنگ لگ جاتا ہے, جو کہ کافی دنوں تک, تقریباً 1 ہفتے تک بھی رہ سکتا ہے, اور وہ دیٹ از وائرل. اینڈ اگین اس کے لیے آپ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے, اور آپ کو کوئی بھی اینٹی ڈائریل لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ جب تک وہ سارا سلسلہ آپ کی باڈی سے ختم نہیں ہوگا وہ ایسے ہی رہے گا. روزانہ ہم لوگ ایسے پیشنٹس دیکھتے ہیں جن کو بہت برا وائرل انفیکشن ہوتا ہے, اور اگین جیسے بھی صبح نے کہا کہ جس طرح سے بڑے لوگوں کو بہت برا لگتا ہے, بچوں کو برا لگتا ہے کہ وہ وائرل انفیکشن میں بے تحاشا تھکن ہوتی ہے, بہت ٹائرڈنیس ہوتی ہے, اور جو ہے کبھی بخار بھی ہوتا ہے. تو پھر پیشنٹس بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بخار ہے, آپ پھر بھی ہمیں گھر بھیجنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. لیکن what they just need کہ وہ گھر میں رہیں, آرام کریں, اور جو ہے وہ بے تحاشا فلوئڈ. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کو جو ہے وہ فلوئڈ ایک دم ایک ساتھ 1 گلاس بھر کے اس طریقے سے نہیں, جسٹ تھوڑا تھوڑا اماؤنٹ. اور جس طرح سے آپ جوسز اور یہ سب چیزیں بھی پی سکتے ہیں. اور بچوں کا جہاں تک سوال ہے کہ جو بھی جوس ان کو پسند آ رہا ہے, جیسے صبح نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ملا کے اور ڈسگائز کر کے سارے ڈائرولائٹ اور یہ سب چیزیں دیں, اور یہی چیزیں بالکل بڑوں کے ساتھ بھی ہیں. بہت برا لگتا ہے وائرل انفیکشن اگر ہو جاتا ہے, لیکن جو ہے وہ اٹ ول گو اوے. اور جو آج کل ہے سلسلہ تو وہ تقریباً 2 ہفتے تک یہ کمپلیٹلی بیڈ. اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ 2 ہفتے آپ اسپتال میں گزاریں, کیونکہ ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈس میں تو ہر وقت آنا جانا لگا رہتا ہے, بستر آپ کا اپنا نہیں ہوتا ہے, نیند لوگوں کی پوری نہیں ہوتی ہے, تو مزید دوبارہ طبیعت خراب ہی لگتی ہے.
تو جو ہے وہ واٹ وی ٹیل دیم کہ آپ پلیز گھر پر رہیں, آپ آرام کریں. اور وہ وہی بات ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر پہ ہم آرام نہیں کر سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی پھر وہ ہسپتال میں بھی آرام نہیں کر سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ گھر میں ان کا اپنا بستر ہوتا ہے, آس پاس فیملی ہوتی ہے, somebody might be able to help them. لیکن جو ہے وہ they wouldn't be able to be admitted to hospital with that. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم تو بات کریں لوگ پینک کرتے ہیں, بچہ اسپیشلی ڈاکٹرس کے بچے خدا نخواستہ بیمار ہوتے ہیں, تو آپ لوگ کیا پینک کرتے ہیں؟ بہت ظلم ہوتا ہے بچوں پر. بہت ہی زیادہ ظلم ہوتا ہے. آئی تھنک بچوں ڈاکٹر کے بچے کچھ زیادہ ہی سفر کرتے ہیں بیچارے. اچھا. کیونکہ ہمیں اتنا پتہ ہوتا ہے کہ وہ وائرل ہے, تو ہم کہتے ہیں بس چلو ٹھیک ہے, پیراسیٹامول لو, بروفن لو, اسکول جاؤ اور بس ٹھیک ہو, تم بالکل ٹھیک ہو. اور اگر وہ نہیں جائیں گے اسکول تو آئی مین لائک میرے بچوں بیچاروں کو تو میرے ساتھ کام پہ آنا پڑتا ہے, کیونکہ اوبیسلی میں نہیں چھٹی کر کے بیٹھ سکتی, تو ان کے لیے کچھ اتنا بورنگ ہوتا ہے. سمجھتے ہوں گے ہم اسکول ہی چلے جائیں, ٹھیک ہی رہیں تو بہتر ہے نا. ٹھیک ہی رہیں تو بہتر, کیونکہ یہ تو ہم نے ڈسکس کیا نا. آپ کیونکہ بچے تو ظاہر ہے سب کے بچے ہوتے ہیں, لیکن ان کی کیئر, ان کی لک آفٹر ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ضرور ہے, لیکن لوگوں کو یہی کرنا چاہیے کہ آج کل کے جو موسم ہے جیسے ویدر اس قسم کا ہے, تو بچوں کو ذرا احتیاط سے باہر نکالیں. اکثر بچے جو ہیں وہ ہیٹنگ والے گھر میں گرم سے فوراً باہر بھاگ جانا اور پھر واپس پھر گرم گھر کے اندر آ جانا, اور اس سے بھی پرابلم ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو پریکاشنری میئرز اگر لیں ہم بھی اور بچوں کو بھی, تو بہتر کیا جا سکتا ہے, اسپیشلی آج کل کے جو حالات ہیں. یہاں میں سوری ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہر ماں کو اپنے بچے کا پتہ ہوتا ہے. اگر کسی کے 3-4 بچے ہیں تو شاید ان میں سے کوئی ایک کو ضرور ان میں کوئی بات ہوگی کہ وہ پرون ہوگا مور انفیکشنز کے, کہ اس کو ہر دفعہ لگتا ہو. اگر اس کو زکام ہو رہا ہو تو شاید چیسٹ پہ بھی چلا جاتا ہو. تو آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو تھوڑا پرون ہے, یا تھوڑا سا بھی اس کو آسما کی شکایت ہے, یا کوئی بھی ایسی بات ہے, تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل اینڈ یو ہیو ٹو بی آرگنائزڈ, کہ آپ نے پہلے ہی پرسکرپشنز لے کے رکھی ہوئی ہوں, انہیلرز ہوں. بالکل پینک کر کے آخر وقت میں آپ کو جی پی کی اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہو, آپ پینک کر رہے ہیں, انہیلر گھر میں نہیں ہے, تو ہمیشہ آپ کے پاس ایک پرسکرپشن ہونی چاہیے, انہیلر ہو. آپ کے کبڈ میں چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو اس کی آرام پہنچا سکیں. اس کے اگر پرابلم ہے سانس لینے میں, تو تھوڑی معمولی چیزیں جیسے وکس ہے, مینتھول ہے, سوری ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں, بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک لیتے ہیں جی. بریک, اور بریک کے بعد اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group. This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group. ویلکم بیک. آف دا بریک ڈسکس کر رہے ہیں ہم بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے این ڈی کے حوالے سے, کہ ایکسیڈنٹ اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو کب اور کن حالات میں استعمال کرنا چاہیے. کیوں کسی ڈاکٹر تانیہ نے پہلے بتایا کہ ہم جب پیسہ ویسٹ ہوتا ہے, یا ایک مہینے میں این ڈی میں 21 ملین پاؤنڈ خرچ ہوئے کیونکہ اننیسیسری برڈن تھا اس کے اوپر, اور ٹیکس پیئرز کا جو پیسہ ہے اوبیسلی وہ وہاں لگتا ہے, اور یہ 21 ملین پاؤنڈ کہیں اور لگ جاتے. کسی جیسے آج کل ایبولا کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, یا اس پہ ویکسین بنائی جا رہی ہے, یہ پیسہ وہاں انویسٹ ہو سکتا تھا. آنے والی بہت سی بیماریاں ایسے اسے بچایا جا سکتا ہے, کسی ایکسپیریمنٹ میں استعمال ہو سکتا تھا, لیکن ایسا نہیں ہوتا, اور بے جا یہ پیسہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, اور پھر اس سے پرابلم ظاہر ہے برڈن بڑھتا ہے ہم سب پہ. اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے جو میں ڈسکس کروں گی تھوڑی دیر بعد, کہ کیا یہ جب پرائیویٹائزیشن خدا نخواستہ اگر ہو جاتی ہے NHS کی اسی وجہ سے, تو پھر ہمارا کیا بنے گا, اور کہاں جائیں گے لوگ, اور کیا کریں گے, کیسے اپنے ایکسپینسز پورے کریں گے, خاص طور پر میڈیکل ایکسپینسز جو ہیں. لیکن پہلے میرے خیال میں آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پھر سے دکھاتے ہیں AND کے حوالے سے. جیسا اگر ویڈیو ریڈی ہے تو بالکل ویڈیو دکھا دیں, اور اس کے بعد دوبارہ سے آ کے ہم ڈسکس کریں گے اسی حوالے سے.
The Accident and Emergency Department is for major and life-threatening illness and injury, so things have to be pretty bad for you to come here. Hopefully you will never need emergency treatment, but if you do, Accident and Emergency is for serious things like loss of consciousness, unexpected fits and seizures, severe chest pain, breathing difficulties, uncontrolled bleeding, head injuries and broken bones. The doctors and nurses at A&E are highly trained in emergency medicine and have access to all the right tests, equipment and medicines to treat life-threatening illness and injury. People should attend with serious injuries or illnesses, people that have fallen from a height, people that are experiencing an episode of central chest pain. Patients shouldn't attend if they feel that they've got something that they would be able to access another service with. Somebody who's got a sore throat, all sorts of other simple sort of ailments, they would be able to go and see the GPs or to see a pharmacist for some advice. Toothache, this isn't the place really for you to attend for toothache. If somebody feels that they've got a serious illness or a problem, they should contact 999. If somebody attends and we don't feel that they've got a serious illness or injury, then they would be asked to take a seat and they would anticipate a longer waiting period of time. We take in all sorts of major injuries and illnesses from people, and obviously those people are seen first. Accident and Emergency uses a system called clinical triage, meaning people with more serious conditions will be treated first, and those who don't need to be there will be asked to attend the correct service elsewhere. There are plenty of other services available where you can be seen quickly and conveniently, so think about it and choose the right care. वेलकम बैक। वीडियो आपको हमने दोबारा से दिखाई और ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग जो देख रहे हैं प्रोग्राम उनको ये बताया जाए कि A&E डिपार्टमेंट जो है उसको कब और किन हालात में इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर तानिया, अर्जेंट केयर क्या होती है, किसको अर्जेंट केयर किसको कहते हैं? देखिए, अर्जेंट केयर को आप दो किस्म से देख सकते हैं। पहली बात तो अर्जेंट केयर की ये है कि जैसे अर्जेंट केयर के छोटे सेंटर्स जैसे कि ट्रैफर्ड हॉस्पिटल है यहाँ पे मैनचेस्टर में, उसको अर्जेंट केयर बना दिया है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आप छोटी इमरजेंसीज के साथ जा सकते हैं, यानी कि कोई कट है या फिर सस्पेक्ट के कोई छोटी बोन ब्रोकन है या फिर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है लेकिन आपको फ़ौरन उसकी केयर मिल जाएगी। लेकिन अगर उसमें और वहाँ पे मेजर ये सिलसिला है कि बहुत सारी स्पेशलिटीज़ वहाँ पर नहीं है, जैसे कि इंटेंसिव केयर नहीं है और या फिर कोई पेशेंट अगर ज़्यादा बीमार होता है तो फिर उसको मैनचेस्टर रॉयल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये तो एक कॉन्टेक्स्ट है अर्जेंट केयर का। दूसरा जो अर्जेंट केयर की जो मेन बात होती है जो आजकल सारा वक्त न्यूज़ में और हर तरफ है, और वो है सारे का सारा एक्सीडेंट इमरजेंसी के इर्द गिर्द जो अर्जेंट केयर घूम रहा है। तो उसमें जो है वो जैसे अभी क्लिप में जोनाथन ने भी कहा था कि हर पेशेंट जो है वो ट्रियाज होता है। ट्रियाज का मतलब ये कि अर्जेंट केयर में जिस तरह से A&E में फॉर इंस्टेंस 10 लोग एक साथ गए, उसमें से एक इंसान के साथ कोई बहुत बड़ा मेजर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, किसी को जो है बहुत ही ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, उसको हार्ट अटैक हो रहा है, किसी की किडनी फेलियर हुआ है, तो ये सारे लोग जैसे ट्रियाज होंगे बिल्कुल रेड कि उनको फ़ौरन देखा जाए, फ़ौरन सारे टेस्ट किए जाएँ, स्कैन्स और ब्लड टेस्ट और ये वो। उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको वायरल इन्फेक्शन है, हल्की फुल्की सी तकलीफ़ है, छोटा सा खराश जिसमें एक आध टाँके की ज़रूरत है या इवन उसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो वो सारे लोग ट्रियाज होकर बिल्कुल ग्रीन में आ जाएंगे। और उसके अलावा कि कुछ किसी के सांस में मसला है या नमूनिया है, ये उस तरीके का सिलसिला फिर भी स्टेबल कंडीशन है, तो वो ट्रियाज होकर येलो में आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो रेड वाले लोग हैं, जो उन 10 लोगों में से जो 3 लोग बिल्कुल जो रेड में गए थे, उन लोगों को तो ऑफ कोर्स क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनवेल हैं उनको फ़ौरन देख लिया जाएगा, और उसके बाद जो है वो आपके येलो सेक्शन वालों को देखा जाएगा। लेकिन ग्रीन सेक्शन वालों का मसला ये होगा कि ग्रीन सेक्शन वालों का मेजर चंक आता है A&E में। तो जिस तरह से मैंने बताया कि तकरीबन हमारे 500 पेशेंट्स में से तकरीबन 300 ऐसे होते हैं जो कि ग्रीन के उसमें जाते हैं पर मंथ। तो वो जो है उन लोगों को बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों को वहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे कि सोबिया ने कहा कि मेन चीज़ होती है आपकी सेल्फ़ केयर, कि आपको थोड़ा सा खुद भी, मतलब सारी बातें हर एक के लिए अपनी बीमारी बहुत बड़ी होती है, लेकिन आपको खुद भी थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए, थोड़ी सी कॉमन सेंस आपको इस्तेमाल करनी चाहिए कि ठीक है भाई, अगर आज सुबह से खांसी शुरू हुई है, आसपास के आपके बहुत सारे दोस्त हैं, बाप घर वालों को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, पूरे कंट्री में वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, तो हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन इट इज़ गोइंग टू सबसाइड, या फिर आप GP के पास जा सकते हैं, या फिर आपके जो है फार्मासिस्ट आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं।
آپ جو ہے وہ چھوٹی موٹی اس سلسلے کے لیے آپ کو فوراً دکھوانا ہے تو آپ کسی واک ان سینٹر میں جا سکتے ہیں. لیکن A&E میں اگر آپ ٹریاج ہو کے گرین ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت آرام سے وہاں پہ 4-5 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے. یو ول بی سٹنگ دیر. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ اگر شروع میں وہ 10 لوگ آئے ہیں, 10 میں سے 4 آپ کے چلے گئے ہیں گرین ایریا میں, اس کے بعد مزید 10, 15, 20 آتے رہیں گے جس کا ایک میجر چنک گرین میں جاتا رہے گا اور وہ گرین کی آبادی بڑھتی رہے گی. اور ظاہری بات ہے اگین ڈاکٹرز, نرسز, ریسورسز, دوائیاں, پٹیاں, ہر چیز جو ہے وہ بالکل فنٹ اماؤنٹ میں ہے, تو جو ہے وہ ان لوگوں کو انتظار تو کرنا پڑے گا. اور ارجنٹ کیئر جو ہے, جو مین ارجنٹ کیئر جس کو ہم لوگ بالکل فوکس کرنا چاہتے ہیں, وہ ارجنٹ کیئر ہوتا ہے بالکل ٹراما, جو بالکل بہت ہی سیریس کسی کی انجری ہے, یا پھر کوئی جو ہے وہ میڈیکل کنڈیشنز جس کے اندر سٹروک ہے. سٹروک کے اندر بالکل بھی آپ کو گھر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. سٹروک کی اتنی سارے کیمپینز ہیں, سب کچھ ہے. ذرا سا بھی کسی کو احساس ہو کہ یہ سٹروک ہے, فوراً آپ ایمبولینس کر کے آپ کو اسپتال آنا اسینشیل ہے. ہارٹ اٹیک ہے, چیسٹ پین ہے, بہت ہی سینٹرل سیویئر چیسٹ پین ہے, اس میں بالکل بھی ٹائم نہیں ویسٹ کرنا ہے, فوراً جانا ہے. اور بھی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس میں جو ہے وہ ایسا سیویئر ہیڈ ایک ہے جو کہ بالکل سڈن ہے, اور اس ہیڈ ایک کے ساتھ آپ کے ہاتھ نہیں چل رہا ہے, پیر نہیں چل رہا ہے, بات نہیں ہو پا رہی ہے, آنکھوں میں مسئلہ ہے, یا اس کے بعد فٹس آ رہے ہیں, تو وہ تو آپ کو ڈیفینیٹلی یہ سب چیزیں اسینشیل ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ارجنٹ کیئر کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں. کسی کے جو ہے وہ پرابلم ود بریتھنگ, مطلب وہ سانس نہیں لیا جا رہا ہے ان سے, یا بہت زیادہ کھانسی ہے اور وہ کھانسی ختم نہیں ہو رہی ہے, ہلکی پھلکی تو کھانسی رہے گی آپ کو وائرل انفیکشن کے ساتھ, اور لوگوں کی کھانسی بھی چلتی رہتی ہے, لیکن کھانسی ہے اور بلغم ہے, اور پہلے سے, اور تھوڑے سے ضعیف لوگ ہیں جن کو پہلے سے بھی اور بہت ساری بیماریاں ہیں, بخار نہیں اتر رہا ہے, تو ایسے لوگوں کو نمونیا ہو سکتا ہے. تو وہ اس میں بھی اگین آپ ٹائم ویسٹ نہ کریں. اس سے یہ کہ اس بیماری کو بہت زیادہ خراب کرنے سے پہلے آپ پہلے ہی جو ہے وہ یا تو اپنے GP کو کانٹیکٹ کر لیں کہ بھائی وہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی, تاکہ ان کو گھر میں ان کی اپنی سراؤنڈنگ میں پہلے ہی چینج کر لیا جائے. ہم لوگوں کے پاس A&E میں زیادہ تر دو قسم کے لوگ آتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پہلی کھانسی کے ساتھ آ جاتے ہیں, جن کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی, جیسے آ جائے سمیہ کے پاس. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ, اور یہ میں مطلب پہلے شروع میں بات ہو رہی تھی خواتین کے لحاظ سے, اور وہ ایشین خواتین, ایک بہت بڑا چنک ایشین خواتین کا وہ ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ فار دا لیک آف اے بیٹر ورڈ اردو میں کہ بہت زیادہ بیماری پک جاتی ہے, اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں. ہاں اچھا, ایک دو ایکسٹریم ہے نا, ایک تو یہ ایکسٹریم ہے کہ فوراً کھانسی ہوئی اور آج آ گئی, اور ایک وہ ایکسٹریم ہے کہ جی پرابلم بڑھے جا رہی ہے, کمپلیکس ہو جا رہی ہے, لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا. وہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. GP کا کام ہی یہی ہے کہ وہ گیٹ کیپر ہے. اگر آپ ان کے پاس جائیں گے اور اگر آپ کو کوئی ایسی شکایت ہے جو مہینوں سے چل رہی ہے, تو ہم اس کو پراپر اسپیشلٹی کو ریفر کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایڈمٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آؤٹ پیشنٹس میں آپ کو انویسٹیگیٹ کریں گے, دیکھیں گے, کنسلٹنٹ فالو اپ پہ رکھیں گے. تو یہ پورا پروگرام کرنے کا مقصد آئی ایم شیور آپ بھی ہمیشہ بتاتے ہو, مگر یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ A&E بالکل نہیں جاؤ, ڈاکٹر کے پاس بالکل نہیں جاؤ, مگر تھوڑا سا ریسورسز کو ٹھیک سے یوز کریں تاکہ انہی کا فائدہ ہو. NHS از لائک اے ربر بینڈ, کھینچتے 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 اسنیپ ہو گیا تو پرابلم آ جائے گی. وہ میں نے یہی سوچا تھا کہ جو میرا لاسٹ کوشچن ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جب پریشر بہت بڑھے گا تو کیا ہوگا, لیکن ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اچھا, یہ ڈاکٹر آپ نے جیسا بھی آپ نے بتایا کہ آج آپ کا بزیسٹ ڈے تھا سرجری میں اور بہت زیادہ پیشنٹس آئے. نارملی کیا پرابلمز لے کر آئی, کیا مسائل تھے ان کے جس پہ سے وہ گھبرا کے یا پریشان ہو کے آئے؟ آج تو سارا دن سب کو کولڈ کاف سو تھروٹ, کولڈ کاف سو تھروٹ. ان میں فیو چنک جو تھوڑے بچوں کا تھا, 5-6 بچے جو تھے وہ سب کو وامٹنگ لگی ہوئی تھی. سو آپ ایک بعض دفعہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے, صبح سے شام تک نا آپ ایک ہی پیشنٹس دیکھ رہے ہوتے ہو, سب کو ایک ہی بات بتا رہے ہوتے ہو کہ دیکھیں یہ نہیں ہے, یہ ایسے کرنا ہے, ویسے کرنا ہے. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کھانسی ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے, وہ خود بالکل ٹھیک فیل کرنے لگتے ہیں, تھوڑا سا کافی بیمار ہوتے ہیں, ہفتے بھر بہت انہوں نے احتیاط کی, وہ ٹھیک ہوتے ہوتے دوبارہ پک اپ کر لیتی ہے کھانسی, پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس پہ وہ گھبرا جاتے ہیں اور پھر وہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہو رہی, دیکھو ہم نے سب کچھ کر لیا تھا مگر وہ نہیں ٹھیک ہو رہی. تو بہت زیادہ ایسے کیسز بھی ہو رہے ہیں. تو اب تو ہم یہ بولتے ہیں کہ دیکھو 4 سے 6 ہفتے شاید آپ کو کھانسی رہے گی, تھوڑا تھوڑا کھانستے رہیں گے, ایز لانگ ایز یو فیلنگ اوکے ان یور سیلف, جس کا مطلب ہے آپ کو بخار نہیں ہو رہا, آپ اپنے نارمل لائف مینیج کر سکتے ہو, تو اس کا مطلب ہے آپ کو کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں ہے. زکام کا بھی یہی ہے کہ اگر صرف کولڈ ہے, صرف رائنائٹس ہے, صرف رنی نوز ہے, تو ضروری نہیں ہے اس کی کوئی دوائی ہے, سچ نہیں ہے. اس میں آپ نے صرف احتیاطی تدابیر ہی کرنی ہے, آپ نے ٹیشو یوز کرنا ہے,
you have to catch it, you have to bin it, and you have to wash your hands, you have to kill the germs. پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, سٹرس فروٹ کا استعمال کریں. اچھا میں اسی طرف آ رہی تھی کہ بلکہ میں آپ دونوں سے یہ کوشچن کروں گی کہ ہمارا جو فوڈ ہے, جو ہماری خوراک ہے, وہ کتنا رول پلے کرتی ہے ہمیں کہ جیسے فوراً جیسے موسم چینج ہوتا ہے تو نزلہ زکام کھانسی فوراً آپ پہ وار کرتی ہے. اس میں اچھی خوراک کا کتنا عمل دخل ہے کہ اگر آپ اچھا فوڈ لے رہے ہیں تو پھر آپ آپ کے اندر امیونٹی بھی بہتر ہوتی ہے. کیا اس کا کوئی فرق پڑتا ہے اس چیز سے؟ میرے خیال سے تو تانیہ آپ کیا کہو گے, بہت فرق پڑتا ہے نا. ایک کالر ہیں, ہاں جی, میں ان سے پہلے بات کروں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ کیسی ہیں میڈم, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک, فرمائیے. میں سجاول بٹ بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی جی میں نے ڈاکٹر سے بات کرنی تھی. ہاں جی. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ اکثر نا سم ٹائم میرے سر میں نا بال جھڑ ہو جاتا ہے, بال غائب ہو جاتے ہیں 3-4-5 مہینے کے لیے. ہر سال تقریباً 1-2 دفعہ میرے ہو جاتا ہے سر کے اندر سے. کبھی داڑھی میں سے غائب ہو جاتے ہیں بال, کبھی گول گول سے راؤنڈ سے نا سراخ سے بن جاتے ہیں. اچھا بال جھڑ جاتے ہیں, بال جھڑ جاتے ہیں. جی جی بال جھڑ جاتے ہیں جیسے راؤنڈ اب ہوتے ہیں پھر سراخ سے چھوٹے. جی جی. تو پھر اس کے بعد خود نکل دوبارہ سے ری گرو ہو جاتے ہیں؟ نہیں 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 وہ نہیں ہوتے ہیں. اس کے لیے پھر نہیں نکلتے نہیں ہیں وہ. پھر وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوٹکی ہوتی ہیں, کوئی لہسن لگاؤ یا ان کے ساتھ لہسن کے ساتھ لگاؤ, کچھ دن پھر زخم بنتا ہے, پھر اس کے بعد پھر باہر آ جاتے ہیں پھر میرے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ ڈاکٹر صاحب یہ السلام علیکم جی. اب اوبیسلی کافی پریشانی والی بات ہوتی ہے کیونکہ جس کے بال جا رہے ہیں وہ آپ کی وینٹی کاسمیٹک ریزنز بھی ہوتے ہیں اور سب کمنٹ بھی کرتے ہیں, تو کافی اس سے اسٹریس ہو جاتا ہے. مگر ان کو ضرور اپنے بلڈس کروانے چاہیے, جی پی کے پاس جا کے بلڈ ٹیسٹ کروائیں. بعض دفعہ آئرن کی کمی سے ہو جاتا ہے, تو اگر اپنی غذا میں آپ آئرن رچ ڈائٹ لیں, ریڈ میٹ کا استعمال کریں, سیب, اسپینچ, پالک جیسے ہوتی ہے, بروکلی وغیرہ, اس میں کافی زیادہ مقدار ہوتی ہے آئرن کی, تو اس سے یہ بال کی گروتھ آپ کی اچھی ہوگی. دوسری یہ ہے کہ یا تو یہ غذا کی وجہ سے ہوتی ہے یا اسٹریس. اگر ان کی لائف میں کوئی ایسا اسٹریس ہے جو یہ ڈیل تو کر رہے ہیں مگر وہ کسی طریقے سے وہ اپنے اثرات چھوڑتا ہے آپ کی صحت پہ, تو بعض لوگوں کے بال گرنے لگتے ہیں, پیچز بن جاتے ہیں, اس کو ہم ایلوپیشیا کہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ بعض دفعہ فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے اسکن میں, تو ضرور اپنے جی پی سے رجوع کریں تاکہ وہ اچھی طریقے سے اسکن کا معائنہ کر سکیں, بلڈس وغیرہ لے سکیں. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ دوائی دے دیں گے. اگر تو کوئی اسکن میں ان کو لگے گا کہ کوئی اسکن میں پرابلم ہے تو وہ اس کے لیے اس کی بھی دوائی وہ دے سکتے ہیں جی پی. اگر کوئی ایسی بات لگے گی کہ سب کچھ ٹھیک ہے, فار انسٹنس کوئی اسٹریس نہیں ہے, بلڈس بھی بالکل ٹھیک ہیں, اسکن میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, تو بھی وہ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں, اس کو وہ اور دیکھ سکتے ہیں. پرابیبلی ڈرماٹولوجسٹ کو بھیج سکتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی اس جگہ کو اسکریپ کر کے بایوپسی بھر کر کے بھیجے, کیونکہ بعض دفعہ بہت ہی اندر کوئی فنگل انفیکشن ہو رہی ہے جو نمایاں نہیں نظر آ رہی ہے. مگر ضرور اپنے جی پی کے پاس جائیں. اس پہ اے والے کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو. ہاں بالکل جی پی کے پاس جائیں تیار رہیں پھر ڈاکٹر صاحب پرولونگ طریقے سے. ہم نیکسٹ کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہاں جی فرمائیے. جی میں گلفام بات کر رہا ہوں بلیک فورٹ سے. جی جی فرمائیے گلفام. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو فلو کا بہت معاملہ بھی میں نے سنا ان کو یہ بتا رہے تھے فلو کے بارے میں, تو مجھے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اچھی کوئی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ فلو کا معاملہ یہ تو پورے ملک میں ہوا ہے, فلو تو اب ٹائم سے ہی جائے گا. نہیں مجھے اتنا فلو ہے اتنا کسی کو نہیں ہے. آپ سب یہی کہتے ہیں کہ جتنا میں بیمار ہوں اتنا کوئی ہے ہی نہیں, لیکن سب بیمار ہیں. نہیں ہو تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن مجھے صبح اٹھتا ہوں تو پھر فلو, رات کو سوتا ہوں تو پھر فلو. اوکے دیکھیے آپ کو السلام علیکم, آپ کو کتنے دنوں سے چل رہی ہے یہ فلو کی شکایت؟ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ سے ڈاکٹر صاحب پوچھ رہی ہیں کہ کتنے دنوں سے فلو کا پرابلم ہے آپ کو؟ یہ میرا 5 ایئر سے. 5 سال سے ہے. دیکھیے تو پھر تو یہ فلو نہیں ہے, اور جو ہے وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اگر جو ہے بہت سارے لوگوں کو کبھی الرجی کا پرابلم ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے ان کے ایسے سمٹمس ہو سکتے ہیں, کسی بھی چیز سے الرجی ہو سکتی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اگر اسموک کرتے ہیں یا کسی قسم کے ایسما کی شکایت ہوتی ہے تو وہ بھی ان کو جو ہے وہ فلو قسم کا لگ سکتا ہے. اگین یہ جو ہے یہ آپ کا اگر یہ 5 سال سے چل رہا ہے سلسلہ, تو اس کے لیے آپ کو کسی بھی چیز کی ایمرجنسی ضرورت نہیں ہے. جیسا آپ نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ رات میں سوتے وقت اور صبح میں اٹھتے وقت زیادہ ہوتا ہے,
تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ایسما کی شکایت ہو, کیونکہ ایسما میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی بالکل فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ یو کین گیٹ ویری بریتھ لیس, یا پھر آپ کو بہت زیادہ کھانسی ہو سکتی ہے صبح کے وقت. اور بہت سارے لوگوں کو اگر آپ رات میں سوتے وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے. بہت لوگ جو رات میں سوتے ہیں کبھی ان کو ریفلکس کا مسئلہ ہوتا ہے, اس وجہ سے ان کو بار بار کھانسی ہونے لگتی ہے. تو آپ کا جو ہے وہ فلو سے کیا مطلب ہے, کیا آپ کو کھانسی بہت ہو رہی ہے یا آپ کی جو ہے وہ سانس زیادہ چلتی کھانسی بھی نہیں ہے, کھانسی بھی نہیں ہے, آسما بھی نہیں ہے. اچھا تو پھر فلو مطلب یہ کہ آپ کا رنی نوز ہے. رنی نوز ہے. وہ چھینکیں بہت آتی ہیں. چھینکیں آپ کو بہت آتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت آپ کو آتی ہیں, ڈیفینیٹلی ہاں. آپ کو ڈیفینیٹلی رائنائٹس ہے, اور آپ کو کسی چیز سے جو ہے الرجی. میں نے وہ آپ کو ڈاکٹر الرجی سے ہے. پوچھا, وہ الرجک بھی نہیں ہے, وہ الرجک والی ٹیبلٹس بھی کھائی ہیں پھر بھی وہ الرجک کسی چیز سے نہیں ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے یا جی پی کے پاس؟ ڈاکٹر کے پاس ہم اتنا گئے, اتنا کو بندہ اپنی وائف کے پاس نہیں گیا. دیکھیے اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے آپ فون رکھ ہی دیں تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے, اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ دوں آپ کو. واپس چلتے ہیں جی اپنی ٹاپک کی طرف, اور ہم بات کرتے ہیں A&E کے حوالے سے کہ اب پیشنٹس جو ہیں آتے تو ہیں مختلف ایشوز لے کے اور مختلف پرابلمس لے کے, لیکن اب ہم نے جیسے سمجھانا ہے کسی کو, جی میں نے جی پی کے پاس بھی چلا گیا ہوں, میں نے تو الرجی کی دوائیاں بھی کھا لی ہیں, میں نے تو یہ بھی کر لیا پر پھر بھی نہیں جا رہا. اب یہ جو پرابلمز ہے نا کہ جب کہ میں پتہ نہیں میں نے سب کچھ کر لیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بیماری اس دنیا میں ہوتی ہے, کتنا کچھ کرنے کے بعد بھی رہ جاتی ہے, پھر وہ آپ کا ذہنی کچھ پرابلم ہوتا ہے مینٹلی. ہاں, a lot of the cases, مطلب اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز باڈی کی انٹرلنکڈ ہے, اور اس کا جو ہے وہ سائیکالوجی اور سائیکیٹری بھی آپ کی بہت زیادہ ان سمٹمس میں کام کرتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بلڈ ٹیسٹ بالکل صحیح ہیں, آپ کا ایکس رے بالکل ٹھیک ہے, ڈاکٹر نے آپ کو ایگزامن کر لیا ہے, وہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے, پھر بھی آپ کے سمٹمس چلتے چلے جا رہے ہیں, بہت زمانے سے چلتے چلے جا رہے ہیں, تو یہ بیچارے غریبوں کے لیے کیا کہتے ہیں جی پیز کے لیے بہت بڑی پرابلمٹک بات ہوتی ہے. کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ تو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے وہ A&E تو ایسے لوگوں میں بھرے گا A&E ایسے لوگوں سے, لیکن پھر اس کو جونیئرس دے کے ساتھ ساتھ ڈسچارج کر دیتے ہیں, اور وہ پیشنٹس بھی اس سے بہت زیادہ اینشیس ہو جاتے ہیں. بس پھر دعا کریں نا, پھر دعا سے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں, اور وہ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو لٹرلی ہفتے میں 2 دفعہ آتے ہیں, اور وہ وہی بات آپ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں, ریپیٹیشن ہو رہی ہوتا ہے, ریپیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں بہت ضروری ہوتا ہے کہ بات کو ایکسیپٹ بھی کیا جائے. اگر کسی کو آسما ہے تو اس کو انہیلر لینے کی ضرورت ہے, مستقل لینا ہے, اس کو ہر سال 1 دفعہ چیسٹ انفیکشن ہوگا. آپ نے ان فیکٹس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. جتنے جلدی آپ اپنی چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے اتنا ہی آسان ہوتا ہے چیزوں کو ڈیل کرنے. ٹھیک ہے, اچھا ابھی ہم بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ٹائم کم ہوتا ہے. جو ہم بات پہلے کرے تھے آ گئے جی ہاں, وہ بعض اوقات آپ فرشتہ یاد کرتے ہو نا تو واجدہ کہ میں آ گیا ہوں, تو بریک کی بات کی تھی, انہوں نے بتا دیا بریک لینی ہے ہم نے. ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ ڈسکس کریں گے کہ جو فوڈ ہے, یہ کھانا جو ہم خوراک لیتے ہیں, جتنی اچھی خوراک لیں گے کیا اتنی زیادہ امیونٹی ہمارے جسم کے اندر ہوتی ہے, اور جتنا پور ہمارا ڈائٹ ہوگا, جتنا خراب ڈائٹ ہماری ہوگی, کیا اتنا ہم فوراً انفیکشنز لے لیں گے. یہ بات ہم کریں گے آفٹر دس بریک. This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बात हो रही थी जी कि हमारी खुराक जितनी अच्छी होगी तो क्या हमारी बॉडी में इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा होगी, और अगर हमारी खुराक अच्छी नहीं है तो क्या हम ज़्यादा वी आर मोर प्रोन टू हैविंग इन्फेक्शंस, कैचिंग इन्फेक्शंस। क्या इसमें कितनी सच्चाई है डॉक्टर सोबिया, है कुछ लिंक? बहुत लिंक है। जैसी सर्दी आती है आपको ना अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ आपको पता है कि हर चीज़ वायरल है, एंटीबायोटिक कोई फ़ायदा नहीं करेगी, कोई दवाई ऐसा सच है नहीं सिवाय पैरासीटामोल वगैरह की। तो आपको ख़ुद ही से शुरू हो जाना चाहिए कि बंदा अपनी ग़िज़ा जितनी अच्छी कर सके, सिट्रस फ्रूट्स उसमें डालना शुरू खाएँ, ऑरेंजेस लें, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है कि गर्म पानी उसमें आप नींबू डालें, थोड़ा सा शहद डालें। जो नींबू है, लेमन होता है, वो सिट्रस होता है, उसमें विटामिन सी है, वो आपको ये इन्फेक्शंस फाइट बैक करने में हेल्प करती है। शहद जो है मुसलमानों के लिए सुन्नत नबी है, सुन्नत रसूल है, तो उसमें इतनी शिफा है। आपको एक चम्मच शहद चला जाता है, या आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, ये इन्फेक्शन फाइट करता है। तो अगर आप रोज़ सुबह एक मग पी लें तो बहुत अच्छा होता है। ये बट उसमें ये है कि इफ़ यू आर नॉट डायबिटिक, इफ़ यू नॉट डायबिटिक, हाँ ये भी हाँ इफ़ यू नॉट डायबिटिक, ऑब्वियसली इफ़ यू आर डायबिटिक यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट एनीवेज, कि आप फ्रूट्स भी खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिच शुगर में ना हो, और नेचुरल शुगर्स भी उनमें काफ़ी होती हैं। अपनी दवाइयाँ आप हर चीज़ अप टू वो होनी चाहिए, आपकी प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको हर चीज़ की दवाई उनको होती है, उनमें उनको ब्लड प्रेशर की दवाई होती है, डायबिटिक की दवाई होती है, हर चीज़ की दवाई पे होते हैं। मगर जब आप पूछ रहे होते हो, हर महीने उनकी प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट लेता है, उनके घर पहुंचाते हैं। यहाँ इतनी सहूलत मौजूद है, मगर जब आप उनसे पूछते हो कि अच्छा कितनी गोलियाँ खा रहे हैं, तो दे हैव नो क्लू, और फिर वो कहते हैं हाँ नहीं डॉक्टर साहिबा हम ये वाली मिस कर देते हैं, ये वाली भूल जाते हैं। तो देखें ये फिर तो बड़ी गलत बात हो जाती है। आपको अपनी दवाइयों का बहुत एहतियात रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं है तो आप ऊपर से और इन्फेक्शन। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर दानिया आपसे मेरा ये है कि अगर ये बर्डन बरकरार रहा एनडी पे तो क्या हो सकता है? आई थिंक इसके तो बहुत सारे मसले हो सकते हैं कि अगर एनी पर ये बर्डन रहेगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अर्जेंट केयर विल बी द लास्ट थिंग टू बी प्राइवेटाइज्ड, क्योंकि अर्जेंट केयर तो मतलब रहेगा आपका जो है वो NHS पर बिल्कुल, लेकिन उससे मसला ये होगा कि जिस तरह से लोगों को दूसरी क्रॉनिक कंडीशंस के लिए, लेकिन बहुत जिस तरह से डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात मौजूद हैं, और क्या कहते हैं कैंसर केयर के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं, रिसर्च में बेतहाशा NHS का पैसा लगा हुआ है, हल्के हल्के करके वहाँ से चीज़ें हटने लगेंगी और फिर वो प्राइवेटाइज होने लगेगा, और दैट विल बी अ डिज़ास्टर फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि जो है इसी डिज़ास्टर से बचने के लिए हम यहाँ हर मंडे बैठते हैं कि उस डिज़ास्टर तक हम ना पहुँचे, AND का कम इस्तेमाल करें, ताकि ये जो फैसिलिटी है ये हमारे लिए और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कायम रहे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तानिया, डॉक्टर सोबिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम कॉलर्स का भी शुक्रिया। और कोशिश किया करें, मेरी रिक्वेस्ट हमेशा से रही है अपने कॉलर से कि हम सिविलाइज्ड कंट्री में रहते हैं, जब हम ऑन एयर हों और दुनिया हज़ारों लाखों लोग हमें देख रहे हैं तो हम ऐसी बात करें कि जो किसी सुनने वाले को बुरी ना लगे, अच्छी बात करें, इखलाक से बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तो हम आपको दे रहे हैं लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको ज़रूर दें। इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में इसी प्रोग्राम को नेक्स्ट वीक दोबारा 6 से 7 आपके सामने लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दिस प्रोग्राम इज़ ब्रॉट टू यू बाय कम्युनिटी रीच मैनचेस्टर in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group.